नाज़रीन, टर्निंग पॉइंट इवेंट्स मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं। ट्रंप इसराइल के अंदर लैंड कर चुके हैं। 9 बजे के करीब उन्होंने इसराइल में जो है वो लैंड किया इसराइल के वक्त के मुताबिक, और फिर पैरेलल जो है वो हमास ने कैदियों को भी रिलीज किया। 2 बैचेस के अंदर जब रिलीज किया गया है, अर्ली मॉर्निंग जो है वो 7 जो है वो रिलीज किए गए कुछ घंटे पहले, और अभी कुछ देर पहले जो है वो 13 जो इजरायली कैदी हैं उनको रिलीज जो है वो कर दिया गया है। इस तरह से 20 जो अलाइव इजरायली कैदी थे वो तमाम के तमाम जो है इस वक्त रिहा हो चुके हैं। और देखिए, ये तमाम कैदी जो है वो इजराइल किसी मिलिट्री अग्रेशन के जरिए नहीं लेकर जा सका है। अल्टीमेटली हमास के साइन के जरिए और प्रिजनर एक्सचेंज डील के जरिए, यानी दूसरी तरफ से फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा करना पड़ा है, तभी जाकर उसके जो वो कैदी रिहा हुए हैं। पहले दिन से हमास, कैदियों वाला तो कोई मामला भी नहीं था, पहले दिन से हमास इनको रिहा करने के लिए तैयार थी, और उसका मकसद सिर्फ एक एक्सचेंज डील जो वो करना था। लेकिन इजराइल ने इन कैदियों को जो है वो जवाज बनाकर कोई लाखों फलस्तीनी, ठीक है ना, अब ये 2-3 लाख तादाद हो सकती है जिनको शहीद किया और जख्मी किया है। जो ऑफिशियल नंबर्स हैं 75,000 हैं जिनको शहीद किया गया है। और ये जब मजीद हमें डिटेल सामने आएंगी तो माहिरीन ये खदशे का इजहार करते हैं कि ये तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है जो शहीद हैं, और जख्मी जो हैं उनकी तादाद ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो ये लाखों फलस्तीनी बनते हैं। 200-300 जो इजरायली कैदी हैं उनके नाम के ऊपर लाखों फलस्तीनियों को जब वो शहीद और जख्मी किया गया। ये बहुत बड़ा इंसानियत का, इसको क्या नाम देंगे, यानी इंसानियत के पास इसकी कोई डिक्शनरी नहीं है जो यहां पर हुआ है। 200-300 इजरायलियों के जवाज बनाकर जो है, और जो आसानी से हमास तो पहले हफ्ते ये एक्सचेंज डील करने के लिए तैयार थी, और इनको जवाज बनाकर जो कुछ वहां पर किया गया, और जो मिडिल ईस्ट की दुनिया ने खामोशी इख्तियार किए रखी है। अभी जो कल हमने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आपके सामने रखी है कि 6 मिडिल ईस्ट के बड़े ममालिक इजराइल के साथ खुफिया राब्तों में थे, और उसकी फौज के साथ जो वहां पर बच्चों को मार रही थी उसके साथ ये ट्रेनिंग्स कर रहे थे, और इनको लगता है कि इजराइल जब इनकी हिफाजत करेगा और इजराइल जब इनको साइंस और टेक्नोलॉजी देगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जिसका फॉलोअप जब वो अभी आना बाकी है। और ट्रंप ने कहा है कि जंग जो है वो ओवर हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि अब ये सीज फायर जब वो होल्ड करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये होल्ड करेगा ही नहीं करेगा। लेकिन एक और तमाशा जब सामने आ रहा है, और वो खबर ये सामने आ रही है कि बल्कि खबर क्या है, खुद इजिप्ट के जो सदर हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि नेतन्याहू भी जो समिट होने जा रहा है उसमें शिरकत करेगा। अच्छा जी, महमूद अब्बास जो फलस्तीन के सदर हैं वो भी शरीक होंगे, और जो नेतन्याहू है वो भी जो है वो शरीक होगा। ये इसको मेरा ख्याल है कि ये सीधा एक ना शेमफुल मामला है, इसको सीधा सीधा हम यही कहेंगे, और इससे भी बढ़कर ये तो बड़ा सादा सा लफ्ज़ है, शेमफुल। देखिए, एक वॉर क्रिमिनल, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई जंग हुई है, यहां पर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो दोनों पार्टी जब उनको बिठा दिया गया है, ये नहीं है, ये जंग नहीं हुई है। लाखों फलस्तीनियों को मार दिया गया और जख्मी कर दिया गया, और उनके ऊपर जेनोसाइड की गई है। एक वॉर क्रिमिनल, 18,000 से ज्यादा बच्चे उसने मारे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को जिस तरह से वहां पर जब वो मारा गया, बेबी फार्मूला फूड जो सिर्फ चंद महीनों के बच्चों के लिए होता है वो इसने बंद किया गया। जो फाके फलस्तीनियों ने बर्दाश्त किए, जो डॉक्टर्स के साथ किया गया, जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो नर्सेज, डॉक्टर्स को वहां पर जब वो मारा गया, एड वर्कर्स को जिस तरह से मारा गया, क्या क्या मजालिम हैं और किस तरह से जब उनको गिनवाया जाए, ठीक है ना। मतलब अभी तो देखिए, फलस्तीनियों ने मलबे तले से अपनी बॉडीज भी नहीं निकाली हैं। अभी आज भी उनकी जो रिकवरी जारी है, 10,000 से ज्यादा बॉडीज सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक हो सकती हैं। अभी फलस्तीनियों ने अपनी सारी बॉडीज भी नहीं निकाली हैं, और अभी तो सीज फायर को 4था दिन है, और ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो इंतजार में बैठे हुए थे नेतन्याहू को जो वो गले लगाने के लिए। इतना शर्मनाक ये मामला है, मैं आपको बता दूं ये नहीं चलेगा। अगर नेतन्याहू को ये बुला रहे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बहुत सारे ममालिक जब वो इसमें से निकल जाएंगे, बहुत सारे मुल्क जब इसमें शरीक नहीं होंगे, ठीक है ना। अभी ये इजरायली मीडिया बता रहा है कि उर्दुगान जो है वो, उर्दुगान के साथ नेतन्याहू की मुलाकात होगी। उर्दुगान मुलाकात करेगा नेतन्याहू के साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अगर किसी के दिल में कोई ख्वाहिश फूट भी रही है तो जो अवाम का दबाव है, किसी में इतनी जरूरत नहीं है। और मैं लिख के आपको दे सकता हूं, बहुत सारे ममालिक जो है वो इसमें से विड्रॉ करने वाले, अगर ये नेतन्याहू, और खुद मिस्र के सदर ने कहा है कि वो आ रहा है, उसको जब इन्वाइट किया है। मतलब कोई हद होती है। पता नहीं ये मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं ये कब जो है वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे। मतलब ये हम कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत ही रियलिस्टिक बात है कि वो वॉर क्रिमिनल जिसके साथ वेस्टर्न लीडर जो है वो खड़े होने को तैयार नहीं है, उसको जब वो बुलाया जा रहा है, ये इंसानियत के लिए एक शर्म का मकाम है और एक
بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اگر اس وار کرمنل کو یہاں پر بلایا جائے، کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ پیس انڈر دا نیم آف پیس، مطلب نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ کر جب تم پیس کرو گے، یعنی کوئی حد ہوتی ہے ویسے، اور یہ تو ساری حدیں انہوں نے پار کی ہیں۔ مطلب ابھی فلسطینیوں نے اپنی باڈیز بھی نہیں نکالی ہیں، اور یہ جناب نتنیاہو کے ساتھ جب وہ بندہ جس نے اتنے بڑے مظالم کیے ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ جو انویٹیشن دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ یہ نارملائزیشن اور ابراہم اکارڈ، اس کا بھی ایک سگنل ہے کہ اگر یہ نتنیاہو کو بلا سکتے ہیں تو پھر یعنی یہ اب اس طرح سے پورٹرے کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہاں پر تو حماس اور اسرائیل کی بس جنگ ہوئی ہے، تو جنگ ختم ہو گئی، تو بس اب معاملات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یعنی یہ جو اسرائیل کی آئسولیشن ہے اس کو نکالنے کی امریکہ کوشش کرے گا، ان ملکوں کے اوپر جب وہ دباؤ ڈالے گا، اور یہ شو کیا جائے گا کہ جیسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، بس ایک جنگ ہوئی ہے۔ بھائی یہ جنگ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ چلے گا نہیں، اس طرح سے یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ اور جو ملک یہ نتنیاہو کے ساتھ جا کر ہاتھ ملائیں گے اور اس کے گلے ملیں گے، وہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ خود G7 کی لیڈرشپ فارغ ہو گئی ہے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ ذرا ایک دفعہ نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو صحیح، پھر آپ دیکھیں گے جو ان کے خلاف جو ریئیکشن آئے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹاپ پیلسٹینین لیڈر جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں، ان کا پروفائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دہائیاں گزر چکی ہیں، اور یہ کہنا آسان ہے اور اسرائیلی جیلوں میں گزارنا ناممکن ہے۔ دہائیاں پیلسٹینین لیڈر جو ہے وہ ان کی جیلوں میں گزار چکے ہیں، اور آج وہ رہا ہو رہے ہیں۔ وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کئی ایسے بھی ہیں جن کی شادی کو ابھی تیسرا چوتھا ویک تھا اور ان کو ڈیٹین کیا گیا، اور وہ 3 دہائیوں سے جو اسرائیلی جیلوں کے اندر ہیں۔ اچھا، تو اس وقت ایک کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ریپڈ ایونٹس ہو رہے ہیں۔ آج کا دن تو ویسے بھی بڑا دن ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل میں لینڈ ہوا، اور وہاں پر نتنیاہو اور اسرائیلی پریزیڈنٹ اور جو امریکن ایمبیسڈر ہے اس نے استقبال کیا، لیکن اس کے ساتھ جو ایوانکا ٹرمپ ہے، جو ٹرمپ کی ڈاٹر ہے، اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف چونکہ پہلے سے موجود تھے، انہوں نے بھی استقبال کیا۔ تو یہ صرف ایک سگنل، دیکھیے کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر ٹرمپ لینڈ کرتا ہے اور آگے اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کی بیٹی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی ٹرمپ انتظامیہ خاص طور پر اور امریکہ عمومی طور پر، یعنی وہ اس کا اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ریلیشن ہے، لیکن خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کا، کہ چونکہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف دونوں بھی اسی مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا ایک خاص ریلیشن جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب نتنیاہو ساتھ کھڑا ہے، ساتھ ٹرمپ کی بیٹی کھڑی ہے، اور بڑا خوشگوار ماحول ہے، خوش گپیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو ایک کائنڈ آف کہ یہ ایسے کچھ ہوا ہی نہیں، مطلب نتنیاہو کوئی ایسا وار کرمنل نہیں ہے، کوئی ایسا اس نے کوئی بڑا ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے، بس جنگ ہی لڑی ہے نا، تو جنگیں تو سارے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کائنڈ آف اسپیشل ریلیشن ہے کہ وہ اسرائیل کو ذرا ڈفرینٹ انداز کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن امریکنز میں جو اب تبدیلی آ رہی ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہوگی۔ تو بہرحال وہ مناظر بھی کافی دنیا کے میڈیا کے اوپر چلے کہ ٹرمپ کی بیٹی بھی وہاں پر ہے اور استقبال کر رہی ہے، اور ٹرمپ نے جو میڈیا سے بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ وار از اوور۔ Trump says war is over in Gaza as he flies to Israel for release of hostages and the war is over. Okay? یہ ٹرمپ کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ You understand? میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا he was confident that the conflict between Israel and Hamas was finished. Ceasefire would hold. یہ ceasefire جاری رہے گا. I think it's going to hold and I think people are tired of it. It's been centuries. یہ بار بار ٹرمپ جب سینچریز اس میں انکلوڈ کرتا رہتا ہے کہ صدیوں سے یہاں پر جب لڑائی جاری ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک یہ اپنی بڑائی بیان کرنا کہ میں ایک اتنا بڑا لیڈر آیا ہوں دنیا میں جو سینچریز اولڈ مسائل جب وہ حل کروا رہا ہے، دوسرا اس لینڈ کے اوپر ان جو یہ سیٹلرز ہیں، زانسٹ ہیں، ان کے دعوے کو جو ہے وہ متعلق کرنا، سچ ثابت کرنا کہ یہ تو سینچری سے جب یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ان کے پھڈے ہیں تو میں ان کو حل کروا رہا ہوں۔ تو یہ بالکل ویسی ہی کالونیز ہیں جو ویسٹ نے بنائی ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں بنائی ہیں، الجیریا میں بنائی، ساؤتھ افریقہ کے اندر بنائی، خود یہ جو براعظم امریکہ ہے یہاں پر بھی تو ویسٹ نے آ کر جو کالونیز بنائی ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی ایک کالونی ہے جس میں، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی جو سیٹلرز تھے وہ جو کالونی تھی وہ بھی ایک مذہبی جواز پیش کرتی تھی، تو یہ بھی ایک مذہبی جواز جو وہ پیش کرتے ہیں، تو وہ کالونی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سارے جواز پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سینچریز، 3000 سال، 2000 سال، یہ ٹرمپ بار بار الفاظ جب استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر دیکھیے، اگر یہ سیز فائر ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب چلے گا، دیکھیے ابھی بھی دونوں طرف کے اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں کہ یہ سیز فائر چلے گا، دوسری طرف کے اسٹرانگ آرگیومنٹس ایسے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا۔ یہ دونوں چیزیں ابھی موجود ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے
کہ دس ٹائم اٹ از ڈفرنٹ. تمام قیدی رہا ہو چکے ہیں, دنیا کا مومنٹم ڈفرنٹ ہے, اور سب سے بڑھ کر خود ٹرمپ اب اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے. ٹرمپ کے لیے جب وہ آیا تھا تب بھی یہ سوٹیبل کبھی کسی طور قطعی نہیں تھا, اور اس کا بہت نقصان ہوا ہے. ان 9 مہینوں میں ٹرمپ کو بہت نقصان ہوا ہے, اس غزہ جہریت کا بہت نقصان ہوا ہے, وگرنہ جس طرح سے وہ آیا تھا اس کا امیج ہے وہ کوئی اس میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ہائپوکریسی کر رہا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا. یہ تو اس نے خود اپنے آپ کو جب ایکسپوز کیا نا تو یہ اس وقت بھی اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے زائنسٹوں کی محبت میں ان کو 9 مہینے دیے کہ جو کرنا ہے کر لو, لیکن اب چونکہ وہ نہ حماس کو ڈسارم کر سکے ہیں, نہ اپنے قیدی اس طرح سے لا سکے, اور خود جو ماگا کا پریشر ہے, مڈ ٹرم الیکشنز, اور اب دیکھیں نا یونائٹڈ نیشن میں کیا ہوا, جب نیتنیاہو سپیچ کرنے گیا تو پورا یونائٹڈ نیشن خالی تھا. تو یہ معاملات ایک حد تک ہی چلائے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں چلا جا سکتے. تو بہرحال اس بار لگتا ہے کہ اٹ از ڈفرنٹ, اور اگر ٹرمپ جب یہ کہتا ہے کہ یہ سیز فائر چلے گا, دیٹ مینز کہ وہ سارے فیکٹر جو ہم بیان کرتے رہے ہیں اور جو امریکہ کے اندر کی صورتحال ہے وہ اب حاوی آ گئی ہے, اور یہ سیز فائر ان کو چلانے کی مجبوری ہے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پیس, کیونکہ ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ ان پیلسٹینین اسٹیٹ. تو کیا ہے, بس ایک پاز ہے, یہ معاملہ بس ادھر دبا رہے, نہ فلسطینی ریاست کی طرف جائے نہ دوبارہ جنگ کی طرف جائے, بس فی الحال ادھر ہی دبا رہے, فی الحال ٹائم آگے گزارو اور باقی معاملات کو دیکھو, بعد میں اس کو دیکھیں کیا کرنا ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایسا فلسطینی ریاست کی طرف معاملہ نہیں جا رہا. ادھر حماس بیٹھی رہے گی, ادھر اسرائیل بیٹھا رہے گا, تو یہ بس فی الحال جب فائر سیز ہوا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ادھر سے امداد آتی رہے گی. غزہ کی ریکنسٹرکشن ظاہر ہے فی الحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, گو کہ اس پر بات ہوگی, لیکن $50 بلین ابھی کون دے گا, اور وہ ریکنسٹرکشن ہو نہیں سکتی جب تک اس میں فلسطینی ریاست کی کمٹمنٹ نہ ہو. ایسا تو نہیں کہ کنسٹرکشن ہو جائے اور پھر جو ہے وہ اسرائیل دوبارہ بمبنگ کر دے, اور اس کے لیے اسرائیل کو باہر نکلنا پڑے گا تو ریکنسٹرکشن ہوگی. تو یہ معاملہ جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال جو وہ پاز میں رہے گا اور دبا رہے گا. اور پھر باقی ایران کی جنگ, وہاں پر جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا, اور شام کے معاملات اور لیبنان کے معاملات اور باقی فرنٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں. ٹرمپ ہیلز غزہ ڈیل ایز ہز بگیسٹ اچیومنٹ, قطر کا شکریہ, فلانے کا شکریہ, فلانے کا شکریہ. اصل میں ٹرمپ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو مقاصد تھے وہ اچیو نہیں ہوئے, تو اب کور اپ کرنے کے لیے وہ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہے. قطر نے بھی بڑا اچھا کیا, مصر نے بھی بڑا اچھا کیا. بھائی انہوں نے تو وہ تو پہلے دن سے جنگ بندی چاہتے تھے, وہ تو امریکہ نہیں اس نے ہونے دیا, اس کا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ. تو وہ بس ایک کور اپ کرنے کی کوشش ہے. اچھا جی, اب ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا, نیتنیاہو ول ٹیک پارٹ ان شرم الشیخ سمٹ. یہ ایک تماشا ہے, یہ ایک انسلٹ ہے, یہ ایک سیولائزڈ ورلڈ کی انسلٹ ہے, یہ انسانیت کی انسلٹ ہے, یہ فلسطینی زندگیوں کی انسلٹ ہے, اور یہ عرب ورلڈ کی انسلٹ ہے کہ وہ اب اس وار کرمنل کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا. یہ جو انویٹیشن گیا ہے, اب ظاہر ہے انہوں نے امریکہ کے پریشر کے اوپر یہ انویٹیشن جب وہ بھیجا ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں, تو ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نیتنیاہو کو شاید انہوں نے خود ہی انویٹیشن جب وہ بھیج دیا ہو. بہت ہی شیم فل ہے, مطلب کوئی تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں تو یہ ان کا بنتا نہیں تھا. اور یہ چلے گا ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میجورٹی کے اندر کنٹری جب وڈرا کر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, میجورٹی کے اندر کنٹری, ظاہر ویسٹرن تو بیٹھے رہیں گے, لیکن ادھر OIC والے جو ہے نا بہت سارے ممالک جب وڈرا کریں گے, اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک کو بھی وڈرا کرنا پڑے گا. اب مطلب مجھے بتایا نا, یہ کون سا ایسا حکمران ہوگا جو نیتنیاہو کے ساتھ جا کر ہاتھ ملائے گا. جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ نیتنیاہو بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ شیطانی مسکراہٹ دے رہا ہے. لاکھوں فلسطینیوں کو اس نے مار دیا اور زخمی کر دیا, اور جنگ نہیں کی. دیکھیں جنگ میں آپ فریقین کو بلا لیتے ہیں, ورلڈ وار میں بھی آپ دونوں فریقین کو بلا لیتے ہیں, اس میں کیا ہے, جنگیں ہوتی ہیں اس میں فریقین کو بلایا جاتا ہے, اچھی بات ہوتی ہے فریقین کو بلایا جائے. ذرا سوچیں تو صحیح یہاں پر ہوا کیا ہے, اور ابھی تو ہمارے سامنے ساری سٹوریز بھی نہیں ہیں. مطلب اب یہ نیتنیاہو سے خیر کی امید رکھتے ہیں, انڈر دا بینر آف پیس کو حد ہوتی ہے. اچھا, اسی درمیان ایک اور بھی خبر آ رہی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق, جو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ زبردست ملک ہے, زبردست ان کی لیڈرشپ ہے, لیکن یہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کل یا اس سے اگلے روز جو ہے وہ اسرائیل جا رہے ہیں نیتنیاہو سے ملنے کے لیے. اب یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, انڈونیشین پریزیڈنٹ از لائکلی ٹو ارائیو ان اسرائیل ٹمارو, کل کے روز. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بس یہاں پر جب وہ سیز فائر ہو, اور ان کے بہت ہی ان کو تھی کہ جا کر یہ نیتنیاہو کو گلے لگائیں. اب یہ انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ کیا ویسے لینے جا رہے ہیں اسرائیل میں, مطلب کیا لینے جا رہے ہیں, انتہائی افسوسناک ہے. ٹھیک ہے نا, اور سب منہ کی کھائیں گے. میں آپ کو بتا دوں, یہ
انکنڈیشنلی اسرائیل کے ساتھ جا کر بات کرنا، فلسطین کو کارنر کرنا، یہ اپنی انسلٹ کروانے کے مترادف ہے، اور یہ اسٹریٹجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مورلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کسی بھی لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے اتنے بڑے مظالم، تو کیا چھوٹا لفظ ہے، اس نے پوری انسانیت کو تذلیل کیا ہے، شرمندہ کیا ہے، اس نے ایولنس کی انتہا، اس نے وہ کرائمز کیے ہیں کہ دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کے ماڈرن ٹائم میں بھی ایسے کرائمز ہوں گے۔ اس کے ساتھ جا کر یہ ملیں گے، مطلب یہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا لینے جا رہے ہیں اسرائیل، مطلب اتنی ان کو جو ہے وہ جلدی، غزہ تو یہ نہیں جا رہے لیکن اسرائیل یہ جا رہے ہیں۔ تو ان حکمرانوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سوچنا چاہیے، یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، یہ کوئی پیس نہیں ہے، یہ سارا کچھ انڈر دا بینر آف پیس ہی ہے، لیکن یہ پیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی پیس نہیں ہے، اور نہ اس سے پیس جب وہ حاصل ہوگا۔ لیکن ایک خطرناک سگنل جو یہاں سے مل رہا ہے کہ یہ تو بہت تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس یہ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے میں، بلکہ کل تو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ یہ ڈیورنگ دا اگریشن بھی خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ تو اب تو سیز فائر ہو گیا ہے، اب تو یہ سگنل پہلے دن سے دے رہے ہیں کہ یہ تو بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل نہ ان کو سائنس دے گا، نہ ٹیکنالوجی دے گا، نہ ان کو وہ کبھی اپنے برابر سمجھتا ہے، وہ ان کو فول سمجھتا ہے، وہ ان کو فول بناتا ہے اور بناتا رہے گا، اور یہ بنتے رہیں گے۔ نہ ان کو کوئی خوشحالی حاصل ہوگی، نہ ان کو کوئی امن حاصل ہوگا، نہ اسرائیل سے یہ خیر کی کبھی یہ حاصل کریں گے، یہ منہ کی کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے جو زوال اور پسپائی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن خود اسرائیل ہے، جس نے ان کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ مطلب اسرائیل ان کو جب وہ F-35 دے گا، اسرائیل جب ان کو ٹیکنالوجی دے گا، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کو میں تو کہتا ہوں دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے ہر ملک ہے اس کی اپنی پالیسی ہے، لیکن فلسطین کے معاملے کو دنیا کے باقی معاملوں کی طرح نہ سمجھا جائے، اس کو جنگ نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو صحیح اپروچ کے ساتھ جب دیکھا جائے۔ سعودی عربیہ کا جو ڈیلیگیشن ہے، اس کو جو فارن منسٹر ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں، MBS اس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، باقی میکرون اور وہ سارے پہنچ چکے ہیں، اور باقی لیڈرز بھی آ رہے ہیں۔ اور اسی درمیان حماس نے کہا ہے کہ کوئی ڈس آرمامنٹ ہماری نہیں ہوگی۔ حماس آفیشل سیز ڈس آرمامنٹ اونلی پاسبل وین آکوپیشن اینڈز۔ حماس اسرائیل فورس ٹو ایکسپٹ ریزسٹنس کنڈیشن، واضح ہے، بالکل ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور حماس کی کنڈیشن جب وہ الٹیمیٹلی ماننا پڑی ہیں۔ اور قسام برگیڈ نے کہا ہے کہ اینیمی فیلڈ، اپنے قیدیوں کو ملٹری طاقت کے ذریعے چھڑوانے میں ناکام ہوا، ڈسپائٹ کہ اس کی انٹیلیجنس سپریورٹی بھی تھی اور سرپلس آف پاور بھی تھا، ہر طرح سے دشمن جو وہ سپیریئر تھا۔ اور جو اب قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے تھرو پریزنر ایکسچینج ڈیل ہو رہی ہے، اور یہی وہ میکنزم تھا جو ڈے 1 فرام دا بگننگ حماس نے کہا تھا کہ قیدی لے کر جائے گا تو صرف پریزنر ایکسچینج ڈیل کے ذریعے لے کر جائے گا، دوسرے طریقے سے نہیں، اور الٹیمیٹلی وہی جب کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ایک واضح ہے، اور انہوں نے کہا کوئی ڈس آرمامنٹ جب ہماری ہونے والے نہیں ہے۔ ان کے قیدی 20 رہا ہو گئے ہیں، اور ادھر فلسطینی قیدی رہا ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں۔ درجنوں کی تعداد میں فلسطینی قیدی جو ہے وہ رام اللہ اس وقت پہنچ بھی گئے ہیں، اور وہاں پر سیلیبریشن بھی ہو رہی ہیں، حالانکہ اسرائیل نے دھمکایا بھی ہے، لیکن وہاں پر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ میں آخر میں جو فلسطین کے ٹاپ لیڈرز جو کئی دہائیوں سے اسرائیلی جیل میں ہیں، ان کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کوئی شغل نہیں ہے، یہ نسلیں کی نسلیں جب وہ قربان ہو گئی ہیں، ان کی زندگیاں جب وہ اسرائیلی جیلوں میں گزر گئیں، اور جوان بچے جو ہے وہ شہید ہوئے، تو یہ کوئی یہاں پر شغل نہیں ہوا ہے، اور یہ سٹرگل ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ 4 prominent Palestinian detainees to be freed. Who are they؟ 4 بڑے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہائی پروفائل یہ پیلسٹینین ڈیٹینیز ہیں، set to be liberated after spending decades، دہائیاں گزاری ہیں۔ کمانڈر محمود عیسیٰ، ٹھیک ہے، کمانڈر محمود عیسیٰ جو ہے یہ حماس کے ملٹری ونگ کے سینئر فگر ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ یروشلم سے ہے، اور یہ 28 years 3 decades، نام لینا آسان ہے، اسرائیلی جیلیں 28 years اسرائیلی جیل میں ہیں، اور اب یہ 29th year ان کا شروع ہو چکا ہے۔ ان کو 3 لائف ٹائم جو ہے نا 3 مرتبہ عمر قید اور 46 سال کی سزا جو سنائی گئی۔ یہ لانگسٹ سرونگ اس وقت ہے، سب سے زیادہ ٹائم ان کو ہو گیا ہے، اور یہ اوسلو اکارڈ سے بھی پہلے گرفتار ہوئے تھے، اوسلو اکارڈ سے بھی پہلے ان کی جب گرفتاری ہوئی تھی۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیے، ان کو فلسطینی قیدیوں میں سب سے زیادہ مشکل ترین ہارشسٹ آئسولیشن کے اندر رکھا گیا۔ یہ 13 سال سولیٹری کنفائنمنٹ، یعنی بالکل الگ، جس قیدی کو سزا کے طور پر باقی سب سے الگ رکھا جاتا ہے، 13 سال یہ سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رہے ہیں، جس میں 11 سال کنزیکٹو، یعنی جب
ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو 11 سال یہ کنزیکٹو جو ہے سالیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رہیں. اتنی بڑی سزا, اتنے میں تو بندہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے. اور پھر ان کی فیملی جو ہے وہ ان کو بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. پھر 2012 کے اندر ایک میس ہنگر سٹرائک ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ان کی سالیٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ ختم ہوئی. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے, اسرائیل کی جو داستان ہے وہ ظلموں سے بھری پڑی ہے, لیکن یہ جو کچھ 2 سالوں میں ہوا ہے نا, یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا. یعنی اب دیکھیے, ہنگر سٹرائک کر کے انہوں نے چلو کچھ ریلیف لیا, یعنی یہ ہنگر سٹرائک مانے رکھتی ہے اور اسرائیل کو بھی یہ ماننا پڑتی تھی. یہاں پر تو انہوں نے لوگوں کو بھوک سے مارا ہے. اس ایولنس جو انہوں نے پھیلائی ہے, اس کا پتہ نہیں آگے نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی یہ ہنگر سٹرائک جو ہے یہ اسرائیل پر بھی یہ کثر رکھتی تھی, باوجود اس کے کہ اسرائیل ایک آکوپیشن ہے اور اس کی جو ظلم پہلے دن سے جاری ہے, لیکن ہنگر سٹرائک اس کے لیے بھی مانے رکھتی تھی, پریشر آتا تھا. یہاں پر تو انہوں نے لاکھوں اور فلسطینیوں کو بھوک سے جب وہ ان کو سٹارو کیا, اور بچوں کو, اور دنیا کے سامنے تصویریں آتی رہی, دنیا نے کچھ بھی نہیں کیا, عربوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ تو بالکل ہی ایک عجب ہی دنیا میں ہم داخل ہو گئے. پھر دوسرے جو پرزنر ہیں النصری, یہ ان کا تعلق بھی یروشلم سے ہے, اور یہ 2005 کے اندر جو ہے گرفتار ہوئے تھے. اور جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے جولائی 17 2005 کے اندر, ان کی شادی کو صرف 45 دن ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, 5-6 ہفتے ہوئے تھے, صرف 45 دن ہوئے تھے, اور 2005 سے یہ گرفتار ہیں. اور 18 لائف سینٹنسز, 18 مرتبہ عمر قید کی سزا, اور 7 + 70 ایئرز, 18 عمر قید پلس 70 ایئرز ان کو سنایا گیا ہے, کیس سنائی گئی. اور یہ اپنے جو چائلڈ ہے, ان کی جو برتھ ہے اس کو بھی وٹنس نہیں کر سکے. اب ان کا بیٹا بھی ظاہر جوان ہو گیا ہے. سو ان کی جو وائف ہے ہولڈز دا ہوپ فار دا فیوچر ٹوگیدر, کہ کبھی تو ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو سکیں گے. ان کی وائف جو ہے وہ 2 دہائیوں سے انتظار کر رہی ہیں. A life they barely began, ایک ایسی زندگی جو انہوں نے ابھی شروع بھی نہیں کی تھی اور وہ ختم ہو گئی. تو عبد الماجد یہ تیسرے ہائی پروفائل یہ پرزنر ہیں, 57 ایئر اولڈ ہیں. یہ صرف 4 کی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھ رہا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جدوجہد اور ان کا جو نتنیاہو کو جا کر گلے لگانا. اور ان کا تعلق بھی یروشلم سے ہے, اور یہ 1995 میں, مئی 1995 میں یہ گرفتار ہوئے تھے. اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کا ایک بیٹا تھا, who was only 4 months old, صرف 4 ماہ کا ان کا بیٹا تھا. کسی کی شادی کو 4 ہفتے ہوئے تھے, کسی کا بیٹا جب وہ 4 مہینے کا تھا. اور یہ 1995 سے, ٹھیک ہے, آلموسٹ 3 ڈیکیڈز یہ بنتی ہیں, تو یہ ان کی قید کے اندر ہیں. اور یہ جو ہیں عبد الماجد, یہ کلاسیفائڈ ہیں اسرائیل میں ایز ون آف دا موسٹ ڈینجرس ڈیٹینی. انہوں نے بہت بڑے بڑے آپریشن جب وہ کیے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے تل اویو میں اور آگے پیچھے بہت بڑے آپریشن جب انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ون آف دا موسٹ ڈینجرس ڈیٹینی جب ان کو کہا جاتا ہے. اور جو 2011 میں فیمس پرزنر ایکسچینج ڈیل ہوئی ہے جس میں یحییٰ سمار اور باقی لوگ بھی رہا ہوئے ہیں, اس میں بھی ان کا نام تھا, اور یہ کرائٹیریا پر پورے بھی اترتے تھے, لیکن پھر بھی جب ان کو رہا نہیں کیا گیا. جیسے آپ دیکھیے نا, ابھی بھی بہت سارے نام اسرائیل نے کاٹ دیے ہیں جس پر ایگری ہو گیا تھا, لیکن نام کاٹ دیے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کا بھی نام تھا, کرائٹیریا پر پورے اترتے تھے, لیکن ان کو رہا 2011 میں ہونا تھا, نہیں ہوئے, اب یہ رہا ہو رہے ہیں. اور آخری اور چوتھے جو بڑے ہیں باہر محمد بدر, باقی بہت سارے نام ہیں لیکن ہم صرف 4 کا, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی سٹرگل. تو یہ 2004 سے اسرائیلی جیل میں ہیں, اور یہ صرف 26 سال کی عمر میں جب گرفتار ہوئے تھے, اور اب یہ 21 سال, یہ نام لینا آسان ہے, 21 سال اسرائیلی جیل میں گزار چکے ہیں. اور 11 مرتبہ ان کو جب عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور یہ موسٹ پرومیننٹ ہائی سینٹینس ڈیٹینی ہیں ایز اے لیڈنگ فگر ود ان دا پیلسٹینین پرزنر موومنٹ. حماس ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یہ جناب علی اس وقت کی بڑی تفصیلات ہیں. اور نتنیاہو اب اگر شرم الشیخ جاتا ہے تو یہ عربوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے یہ بڑا ہی انسلٹ کا مقام ہوگا, اور یہ فلسطینی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی انسلٹ کرنے کا مترادف ہے. اور کوئی خیر کی توقع نتنیاہو سے نہ رکھے, اسرائیل کی نہ رکھے. یہ جو نارملائزیشن کا پاتھ ہے, یہ سارے منہ کی کھائیں گے, کچھ ان کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. یہ تھوڑی سی ہمت کریں اور اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو. کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ دولت ہے, لوگ ہیں, مائنڈز ہیں, سارا کچھ ان کے پاس ہے,
دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، لیکن یہ بار بار اسرائیل اور امریکہ کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلقات امریکہ سے ہیں، رکھیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اسرائیل کے قدموں میں جا کر بیٹھنا یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا اور نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ الٹا یہ اپنے ملکوں کو یرغمال بنوا لیتے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں۔ اسرائیل کو سمجھنا چاہیے اسرائیل کو نارمل کنٹری نہیں ہے جو پیس یا کو ایگزسٹنس کے لیے کام کر رہا۔ وہ ہر وقت گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کا ایک ایک سیکنڈ اس طرح سے گزرتا ہے کہ کیا سازشیں کرنی ہے، کس رجیم کو گرانا ہے، کس کو سبجوگیٹ کرنا ہے، اور ان کے ایک روایتی بغض کے ساتھ وہ چلتے چلے آ رہے ہیں کئی صدیوں سے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے یہ پاتھ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، یہ نارملائزیشن جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ یہ جو نارملائزیشن کریں گے وداؤٹ کنڈیشن، یہ اپنے ملکوں کو جب اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال بنوائیں گے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو سوچتے ہیں کہ اسرائیل ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ویپن دے گا اور جہاز دے گا، یہ پتہ نہیں کون سے مائنڈز ہیں جو ایسی پالیسی بناتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، اور بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔